अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बाब दहर अर्ज़ कलम मेहरुन्निसा शाह मीर इसकी एक सिस्टर ने फ़रमाइश की थी, सो मैं आज पूरी करने जा रही हूँ। बाकी सबकी फ़रमाइशें नोट कर ली हैं और इंशाअल्लाह सबकी बारी आएगी। शुरू करती हूँ फिर। आसमान ने स्याह चादर ओढ़कर हिज्र का गम मनाना चाहा तो चाँद ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम अपनी रोशनी मद्धम कर दी। तारों ने रूपोश होने का इंदिया दिया और आसमान के हिज्र का भरम रख लिया। यूं जो तारों और चाँद जैसे वफ़ादार और गमगुसार साथ मिलने लगें तो भला जीवन से शिकवा ही कैसा। इसी स्याह तारीक रात में पहाड़ों के दामन में वाक़ एक छोटे से गाँव का रुख करो तो कई कहानियाँ मुँह लपेटे लकड़ी के बोसीदा दरवाज़ों से झाँकती नज़र आएँगी। कोई कहानी तलाश करें? कर लेते हैं। कई गलियां फलांग कर, कई नुक्कड़ टाप कर, जर्द बल्ब के गिर्द परवानों का रक्स देखते, पहाड़ों की ओट से उभरती भेड़ियों की आवाज़ सुनते, कई खुशबुओं को पीछे छोड़े, कई साजिशों को साथ जोड़े। एक लंबी पुरस्रार खामोश सी गली में पूरी शान से खड़े एक पत्थरों के बने घर की तरफ आओ तो भूरी लकड़ी का रंगीन नक्शो निगार वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। रात जूं जूं गहरी होती जा रही थी, बर्फबारी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। आसमान से गिरते रुई के गोले घर की दीवारों, सड़क और दरवाजे के सामने एक पहाड़ की सी सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। इसी बर्फबारी में उस घर के सहन में खड़े तीन मर्द अब दाखिली दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे गैर वाजे थे, आवाज़ें मद्धम। उनके वजूद से कोई पोशीदा भेद, किसी राज के खुल जाने का खौफ आता था। गुप्त अंधेरे में पीले बल्ब की रोशनी में रास्ता बनाते हुए घर के अंदर आओ तो लकड़ी का ये घर किसी भूल भुलैया जैसा था, जहाँ राहदारियां ही राहदारियां थीं। सहन के एक तरफ ऊपर छत को जाती सीढ़ियों के करीब फर्श पे एक दरवाज़ा था, वो शायद नीचे तहखाने की तरफ जाने का रास्ता था। गर्दन झुकाकर नीचे झांक कर इस तहखाने नुमा जगह की तरफ आओ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। सांस रोके एक एक सीढ़ी पे कदम रखते हुए नीचे की तरफ आओ। आखिरी जीने पे खड़े होकर देखो तो यहाँ घर के ही रकबे जितना तहखाना था। एक कोने में काट कबाड़ पड़ा था, बाकी कोने खाली थे और अगर निगाहें घुमाकर एक जाविये पे देखो तो एक पल के लिए साकिन हो जाओ। तहखाने के वस्त में 5 सीढ़ियां थीं और इन 5 सीढ़ियों पे कुछ लोग थे। जिंदा लोग, 5 लोग। उनके चेहरे एक तरफ ढलके हुए थे, आंखें बंद थीं, चेहरे पे किसी किस्म के जख्म का निशान नहीं था। हाँ, मगर उनमें से एक मर्द के बाजू पे प्लस्तर था, माथे पे जख्म का निशान भी सिर्फ उसी के था। करीब से देखो तो उनके वजूद पे लिबास ब्रांडेड थे, बदन से महक उठती थी, पैरों के जूतों से लाखों रुपए की मालियत का अंदाजा होता था। वो यकीनन आला ओहदों पे फाइज रहे होंगे। 4 मर्दों के साथ 5वीं असीर एक लड़की थी। उसके गले में एक पतली चेन थी जिसमें सब्ज हीरा जगमगा रहा था। हम रंग हीरे उसके कानों और उंगलियों में भी थे। उसके जूते ये जूते भी सब्ज थे, हाई हील्स। अगर जहन पे जोर देकर याद किया जाए तो ये वही जूते थे जो 6 माह पहले होने वाले पेरिस फैशन शो वीक में पेश किए गए थे। उनकी मालियत करोड़ों में थी। इन जूतों को बड़े बड़े घरों के फर्श पे रखा जाना था, उन्हें पहन के दुनिया के महंगे महंगे मार्बल को एजाज बख्शना था, और आज ये मिट्टी से अटे फर्श पे दागदार हो रहे थे। किसी के पैर इन जूतों पर पड़े थे और उन पे नुमाया दाग बन चुके थे। अगर उनकी मालिकन को होश आ जाता तो वो इन जूतों पे लगे मिट्टी के दाग देखकर दोबारा बेहोश हो सकती थी। दूसरे असीर के जिस्म पे डेनिम जैकेट थी, बज़ाहिर आम सा, मगर किसी ज़ौक़ रखने वाले शख्स को अगर ये जैकेट दिखाओ तो वो ये ज़रूर उसे छूकर महसूस करना चाहे और उसकी मालियत का अंदाज़ा लाखों में लगाए। तीसरे असीर के सफ़ेद जॉगर्स, वो जॉगर्स काबिल तारीफ़ थे, काबिल तहसीन भी। कोई जूतों पे लाखों रुपए कैसे खर्च कर सकता था? कोई उस असीर से सवाल करे। काफ़ी देर बाद उनमें से किसी एक ने आंखें खोली थी, शायद नशा टूट रहा था। उस असीर के बदन पे लटका ओवरकोट, पूरे एशिया में ये कोट सिर्फ 3 लोगों के पास थे। अब मालियत का अंदाज़ा तुम लगाओ। उसके साथ तो 2 और मर्दों का नशा भी टूटने लगा, मगर उनकी हरकत सुस्त थी। धीरे-धीरे उस पहले ने आंखें खोलीं, फर्श घूमता महसूस हुआ, जिस्म में कँपकपी सी दौड़ गई। उसे सर्दी लगी थी, बेख्तियार बेहद सर्दी। आंखें खोले कई मिनट वो यूं ही गर्दन ढलकाए पड़ा रहा। हाथों पे बंधी रस्सियां सख्त सर्दी के इस मौसम में उसकी कलाइयों को चीर रही थीं। उसे तकलीफ सी हुई और इसी तकलीफ में उसने पट से आंखें खोलीं। भूरी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल साकिन हो गईं। उसके साथ कुर्सियों पे कुछ और लोग भी थे। एक लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सका। वो पूरी आंखें पूरी तरह खोले बेयकीनी से आसपास देख रहे थे। उसके दोस्त और वो किसी जगह कैद हो चुके थे। यह हकीकत थी, मजाक था या फिर शराब?
शादान, ज़ुबरुज, उठो, ज़ुबरुज उठो। वो इन दोनों को पुकार रहा था जिन्हें अभी 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 हल्का सा होश आया था। सख्त सर्दी में अब उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो दोनों नीम गनूदगी में थे। उसने अपनी कुर्सी घसीटी। आवाज़ पे एक मर्द ने आंखें खोली। दूसरा मर्द अभी भी कुर्सी को घसीटते हुए अपने बाकी साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे मगर टांगें आज़ाद थीं और अब वो इन्हीं आज़ाद टांगों से अपने एक साथी की कुर्सी को ठोकर मार रहा था। दूसरा असीर भी आंखें खोल चुका था और अब वो आस-पास देखकर इस जगह को और अपने यहाँ होने के मकसद को समझना चाहता था। वो भी इतना ही शॉक्ड था जितना पहला मर्द। तीसरे ने भी हल्की-हल्की आंखें खोलीं और उसे अपने हाथ सुन्न होते महसूस हुए। उसकी कलाई में बंधी उसकी घड़ी फर्श पे पड़ी थी। वो सांस लेना भूल गया। उसकी महंगी घड़ी का शीशा टूट चुका था। दूसरी तरफ इस शोर-शराबे के दौरान बाकी दोनों भी होश में आ चुके थे। हर कोई इतना ही शॉक्ड था जितना उन्हें जगाने वाला मर्द। वो 5 लोग बेयकीनी से अपने इतराफ में देख रहे थे। ये लम्हा जैसे किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हो। ये कौन-सी जगह है? हम कहाँ हैं? लड़की की आवाज़ में हैरत और खौफ दोनों थे। वो बेकरारी से आस-पास देख रही थी। यही सवाल मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं और हमें बाँध कर क्यों रखा है? ये वो था जिसे सबसे पहले होश आया था। क्या हम किडनैप हो चुके हैं? ये कैसी जगह है? हम यहाँ कैसे आए हैं? वो एक-दूसरे को देखते तो कभी अपने आस-पास हरास था जो उनके जिस्मों से लिपट गया था। ये तो तुम हमें बताओगे ना ज़ल्तान, क्योंकि हमने तुम्हें जागे हुए देखा है। क्या बकवास है ये? हम कहाँ हैं? ये आवाज़ तुच्छ थी, तंज़ में डूबी हुई। तुम मुझ पे शक कर रहे हो शादान? क्या मालूम ये तुम्हारे किसी हरीफ का काम हो, जिसमें हम ख्वार हो रहे हैं। ज़ल्तान ने भी कह डाला। अपने हाथों को झिंझोड़ते हुए वो रस्सी खोलने की सही कर रहा था। सिर्फ मेरे हरीफ नहीं, ज़ुख़रुफ़ के बारे में क्या ख़्याल है? उसके बाप के कातिल भी तो धमकी दे रहे थे। वो झुंझुलाया, खौफ़ज़दा हुआ। मुझे अपने मामलात में मत घसीटो शादान। लड़की की आवाज़ बैठी हुई मगर मुस्तहकिम थी। मैं तो खुद हैरान हूँ। लड़ना बंद करो तुम लोग और ये सोचो हम यहाँ के आए कैसे। जिसके बाजू पे प्लस्तर था वो ये ज़रा तहक्कुम से बोला तो हर एक ने तंजिया गर्दन झटकी। ये कैसी जगह है? सर्दी से कपकपाते हुए वो इस तहखाने का जायजा ले रहा था। सोचना क्या है, हमें यहाँ जिसने बुलाया वो तुम हो हसन और ज़ुख़रुफ़। तुम दोनों के अलावा ये कौन कर सकता है? काफी देर से खामोश बैठा गहरी भूरी आंखों वाला जुबरुज बोला तो जल्तान ने कुर्सी को ठोकर मारकर उसे नीचे गिराया। अपनी बकवास बंद रखो तुम सब। जुखरुफ को अकेली लड़की समझकर चढ़ाई मत करो। तुम उसकी इतनी हमायत क्यों कर रहे हो? मिले हुए हो क्या? शादान तज़हीक से बोला और उसके बाद वो सब आपस में भिड़ पड़े थे। हाथ बंधे हुए थे मगर वो टांगों से एक दूसरे की कुर्सियों पे ठोकर मार रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे। उनकी आवाज़ बुलंद थी। जान के खौफ से ज्यादा नफरत हावी होने लगी। तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे दुश्मनों का काम है। तुमने हमें फंसाया है। तुम अपने दोस्त पे शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम घटिया, तुम्हारी वजह तुम्हारे दुश्मन तुम। और फिर एक आवाज़ आई थी, गोली चलने की आवाज़, और इन तमाम कैदियों की ज़ुबानें साकित हो गईं। आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों से उतरकर कोई आ रहा था। वो जिसके हाथ में पिस्तौल थी और वही जिसने फायर किया था। वो मसरूर सी चाल चलता हुआ आ रहा था। उसका वजूद अंधेरे में था, आखिरी जीना तय करता। वो आगे आया और अगले चंद पल में वो उनके सामने खड़ा था। वो कुछ कहने लगा था मगर अभी नहीं। तुम्हें उसके अल्फाज सुनने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा, क्योंकि ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये तो क्लाइमेक्स है। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। 10 साल कबल लंदन। लंदन इंग्लिस्तान का दिल खामोश पुरसकून सा शहर, जहाँ आए दिन मींह बरसता है, सड़कें हमा वक्त गीली होती हैं, जहाँ रौनकें हैं, जहाँ रंग और खुशियाँ हैं। लंदन की इमारतें ऊंची और कदीम हैं। दौड़ती भागती सुर्ख बसें सुरमई सड़कों पर नुमायां नजर आती हैं। तेज़ रफ्तारी से भागती मेट्रो पल में तुम्हारी आंखों को एक जहां से दूसरे जहां ले जाती है। छतरी ताने इर्द गिर्द से बेनियाज लोग लंदन की मगरूरियत का लिबादा ओढ़े घूमते हैं। शाहाना रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स इस शहर को पुरतायुश बनाते हैं। खाली सड़कों पर बैठे कबूतरों के गोल इस शहर के कसीदे कहते हैं। लंदन मगरूर है, अक्खड़ और खुश्क भी। आने वालों को जल्दी कबूल नहीं करता और जाने वालों को यूं अपने शहर में जकड़ लेता है कि उन्हें लंदन से जाना जान से जाने के मुतरादिफ लगता है। रोशनियां तो लंदन के लिए बनी हैं, खाने तो लंदन से शुरू होते हैं, जायका इस शहर की पहचान है। मलिका का शहर लंदन कई कहानियां सीने में सिमोए चुप की चादर ओढ़े तमकनत और हाकमियत का सिंबल है। लोग लंदन को दुनिया कहते हैं मगर दुनिया को लंदन कहना चाहिए।
خزاں کے پتوں سا خشک، پہاڑ سا ہرا بھرا، سرما کا سفید اور گرما کا میٹھا میٹھا گرم لندن۔ زندگی میں اگر لندن نہیں دیکھا تو تم نے زندگی گزار لی، جی نہیں۔ شام بیت چکی تھی اور رات نے لندن پہ اپنے پر پھیلا لیے۔ اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا، مصنوعی روشنیوں سے جگمگ کرتا شہر آنکھوں کو بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ قدیم عمارتوں سے پھوٹتی زرد روشنی نوسٹیلجیا کا سا تاثر دیتی تھی۔ اس پہر اسٹریٹ پولز جلنے لگے تھے، سرمئی گیلی سڑکوں پہ پولز کا عکس بنتا تھا۔ ملکہ کے محل کی رونق رات میں مزید بڑھ گئی تھی۔ لندن کے رنگین مزاج والے اپنی شامیں کسی بار، کلب یا پھر ریستوران میں گزارنا پسند کرتے تھے۔ ان کے برعکس کچھ خاموش طبع فطرتاً سکون کی تلاش میں بھٹکتے لوگ کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ لندن رات کا راجا ہے، رونقوں کا مرکز، اور یہ پہر انہی رونقوں کا تھا۔ ٹاور برج کے عین سامنے ایک شاہانہ ریستوران ہے جہاں اس وقت زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب تھم چکی تھی۔ گیلی سڑکیں اور ہاتھوں میں کافی کے مگ لیے لوگ آتے جاتے ہوئے لندن کو پر رونق اور مصروف بنا رہے تھے۔ ریستوران کی طرف آؤ تو ہال میں گول میز کے گرد رکھی کرسیوں کے اوپر خوبصورت پھولوں کی لڑیوں کا چھجا بنا تھا۔ یہ میز اور ریستوران بلندی پہ تھا، یہاں سے ٹاور برج کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ گرل سے باہر شہر کی روشنیاں بھی دکھتی تھیں۔ میز کی طرف آؤ تو اس کے گرد کرسی کھینچ کر ایک لڑکا بیٹھا تھا، سیاہ گول گلے والی شرٹ کے اوپر سیاہ جیکٹ اور سیاہی پینٹ میں ملبوس۔ وہ اپنے جاگرز والے پیر جھلا رہا تھا، اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی اور بیزاری بھی۔ آس پاس کانٹے چمچوں کا شور اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ سر، آپ کا آرڈر۔ بادب بیرے کے مہذب انداز سے پکارنے پہ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ گندمی رنگت، سیاہ آنکھیں اور پرکشش نقوش والے لڑکے کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور نکالنے کو ٹارگٹ بھی مل گیا تھا۔ ایک بار کہا ہے کہ میرے دوست آ جائیں تو آرڈر دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس کا لہجہ دھیما تھا، صاف صاف انگریزی بولتے ہوئے بھی علاقائی عنصر نمایاں۔ صاف لگتا تھا کوئی سندھی اردو بول رہا ہے۔ سر، معذرت، مگر کیا معذرت؟ ہاں، 8:30 پہ میں نے تمہیں انتظار کرنے کو کہا تھا، اب 8:45 پہ تم دوبارہ آ گئے ہو۔ کیا میں یہاں فی گھنٹہ کے چارجز پے نہیں کر رہا؟ وہ اس کی جرح پہ اتر آیا تھا۔ میں یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ لوگ پروفیشنل ہیں، لیکن نہیں، آپ یہاں تم جا سکتے ہو۔ سیاہ جیکٹ والے لڑکے کی بات کاٹی گئی۔ اس کے عقب میں کھڑے اسی کے ہم عمر لڑکے نے پہرے کو جانے کو کہا اور خود کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس کا انداز کافی پرسکون تھا۔ سید شادان شاہ، مستقبل کے اینکر ہو، حال میں پریکٹس شروع کر دی ہے؟ آنے والے لڑکے نے اسے لگامیں ڈالیں۔ شادان نامی لڑکے نے صبر کے گھونٹ پیے مگر کافی کڑوے تھے، آئندہ وہ نہیں پینا چاہے گا۔ تم نے وقت دیکھا ہے زبرج؟ میں یہاں آدھے گھنٹے سے ان سرخ چمڑی والے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر تھک گیا ہوں یار۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ ان کھا بھلیوں ہویو لت ڈئی سمی پواں۔ ہاں، سوری، مجھے سندھی نہیں آتی۔ اس سے اچھا تھا میں آرام سے سو جاتا۔ آخری بات اس نے زیر لب کہی تھی۔ زبرج اس کی بات پہ مسکرایا۔ حلیہ اس کا بھی شادان سے مختلف نہ تھا مگر نقوش خوبصورت تھے۔ رنگت گوری سرخ اور آنکھیں ہلکی گہری بھوری۔ قد کاٹ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ تو پھر کسی ایسے ہوٹل چلتے ہیں جہاں بھوری چمڑی والے ایشیائی ہوں۔ زبرج نے حل پیش کیا۔ شادان کو کوفت ہونے لگی۔ تمہارا جوک تمہاری طرح ٹھنڈا تھا، اس نے کہتے ہوئے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ اب یہ زلطان کہاں رہ گیا ہے؟ شادان اکتایا۔ زلطان خود کو سلطان اور ہمیں رعایا سمجھتے ہوئے ہمیں انتظار کروانا چاہتا ہے۔ وہ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے اب بھی پرسکون تھا۔ صاف ظاہر تھا اگر زلطان رات کے 3 بجے بھی آئے تو زبرج کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، بس بھوک لگ سکتی تھی۔ اپنی بکواس بند رکھو یار، پتہ کرو یہ زلطان آخر ہے کہاں؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، اسے غصہ بہت آتا تھا۔ زبرج نے مینیو کارڈ واپس رکھا، میز پہ ہاتھ رکھے آگے کو جھکا۔ زلطان وہاں ہوگا جہاں اس کی زخرف ہوگی، معنی خیزی سے کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا۔ شادان کی بیزاری فنا ہوئی، وہ کمینگی سے مسکرایا، اندر تک شانتی اتر گئی۔ اگلے کئی پل وہ دونوں ایک دوسرے کو معنی خیزی اور ابلیسی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر دونوں آگے ہوئے، ماتھے ٹکرا لیے، آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گاڑ لیں۔ کیا لگتا ہے آج پروپوز کرے گا زلطان؟ شادان کی شاداب سے سرگوشی۔ کیا مطلب ہے؟ زلطان کی زبان کو اعتراف کی ضرورت بھی ہے۔ اس نے شاہانہ انداز میں ہاتھ جھلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج بھی صرف ڈنر ہوگا یا دوست کو لڑکی ملنے کی پارٹی بھی؟ شادان کا ایک اور تجسس۔ اگر پارٹی ہوئی تو میں اسے بھی بلا لوں۔ زبرج کو نام نہیں لینا پڑا، اس سے ہر دوست واقف ہوتا ہے۔
وہ نہیں کہے گا یار، مر جائے گا لیکن کہے گا نہیں، کم از کم زبان سے نہیں۔ اب آنکھوں کی زبان زخرف بی بی کو کون سمجھائے؟ مایوسی سے کہتے وہ پیچھے ہوا۔ اب اس بات سے زبرج بھی اتفاق کرتا تھا۔ سلطان جب زخرف کو دیکھتا تھا اس کے آس پاس ساری دنیا تھم جاتی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک آتی تھی جس کا مقابلہ کوئی دوسری چمک نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں انتظار کرنے لگے، مگر ہم کہانی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹاور برج کے سامنے بنے اس ریستوران سے باہر نکل کر گیلی سڑک پہ پیر دھرتے ہوئے، ہاٹ چاکلیٹ کی خوشبو نتنوں سے ٹکراتے ہوئے، سڑکوں پارکوں میں کھڑے محبت لوٹاتے جوڑوں پہ نظر ڈالتے، ایک گرلز ہاسٹل کے باہر پچھلے دروازے کی طرف آؤ تو مدھم روشنیوں کے درمیان تمہیں دو ہیولے نظر آئیں گے۔ یہ ایک کشادہ ایسی صاف ستھری گلی تھی جس کے دونوں اطراف میں مختلف عمارتیں کھڑی تھیں۔ انہی عمارتوں میں ایک ہاسٹل کی عمارت بھی تھی، زرد رنگ کی قدیم عمارت۔ ہاسٹل کی دیوار سے لٹکتی بیلوں نے دیوار کو ڈھک دیا تھا۔ انہی ڈھکی ہوئی بیلوں اور قدیم دیواروں کے ساتھ دو لوگ اپنی پشت جوڑے کھڑے تھے، سانس روکے، ہر آہٹ کو ساکن کیے۔ ہاسٹل کے اندر سے شور و غل کی آوازیں یہاں تک آتی تھیں، اندر شاید کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ یکدم میوزک تھم گیا، شاید کھانے کا وقفہ تھا۔ اسی پل بیلوں کی اوٹ سے ایک مردانہ ہیولا باہر نکلا، آس پاس چوکنا نظر دوڑائی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے دوسرے ہیولے کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ زنانہ ہیولا باہر آیا، وہ ننگے پیر تھی۔ مرد نے اس کی اونچی ہیل ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی اور اس کا بیگ گردن میں جھول رہا تھا، جیکٹ بازو پہ، اور ان سب کے ساتھ نیچے بیٹھا۔ یہاں سے روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، بھوری رنگت، ہلکی بھوری آنکھیں، ہلکی سی بڑی ہوئی شیو اور اٹھی ہوئی ناک۔ وہ اچھا دکھتا تھا، سوبر اور معصوم سا، حلیہ وہی جو شادان اور زبرج کا تھا۔ نیچے جھکے ہوئے اس نے شو لیس کھولے اور پھر اپنے جوگرز اس کے سامنے رکھ دیے۔ ذرا سے فاصلے پہ گارڈز کھڑے تھے۔ اگر جو انہوں نے ہیل کی ٹک ٹک سن لی ہوتی تو کیا ہوتا، وہ دونوں جانتے تھے۔ لڑکی نے اپنا حق سمجھتے ہوئے پیر جوگرز میں ڈالے، اپنے ہاتھ میں پکڑی لپسٹک اور بلش کی کٹ اسے تھمائی۔ جوتے پہن کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور لمحوں کے اندر وہ دونوں چھپاک سے گلی سے باہر بھاگ آئے تھے۔ بھاگتے بھاگتے کافی دور آ کر ایک جگہ وہ رکے، گھٹوں پہ ہاتھ رکھے، کمر جھکائے، چند لمبے گہرے سانس لیے، پھر سیدھے ہوئے۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں لڑکی کا سراپا واضح تھا۔ سیاہ رنگ کا لمبا ٹخنوں کو چھوتا گاؤن پہنے، سیاہ ریشمی اور سیدھے بال بیوٹی بون کو چھوتے تھے۔ بالوں میں بھوری اسٹرکنگ کروا رکھی تھی، چہرہ گول مٹول سا تھا، گال بھرے بھرے اور وزن بھی اچھا خاصا، موٹی نہیں صحت مند ضرور تھی وہ۔ تم چلے جاتے زلطان، میری وارڈن اگر تمہیں دیکھ لیتی تو جان لے لیتی تمہاری، اس نے اپنی سفید رنگ کی ہیل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ میری جان لیتی اور تمہیں تو جیسے سونے کے تاج پہناتی، ملکہ کہہ کر اسے اب بازو پہ ڈالا جیکٹ زخرف کی طرف بڑھایا۔ مجھے بھلا کسی تاج کی ضرورت ہے کیا؟ میں بے تاج ملکہ ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، ساتھ زلطان کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ نو اپریسیشن بی بی، تمہیں اپریسیشن کی نہیں، چندے کی ضرورت ہے۔ وہ نیچے جھک کر اپنے جوتے پہنتے ہوئے بولا، انداز لاپرواہ تھا۔ لیس باندھتے ہوئے اس نے سر جھکا رکھا تھا۔ پھر کیا خیال ہے، میں مہم چلاؤں یا پھر یہ کام بھی تمہارے ڈیڈی کر لیں گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نیم اندھیرے میں کھڑا وہ دراز قد لڑکا مسکرا کر بولا، میرے ڈیڈی کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی تم میرے کچھ لگتے بھی ہو۔ تمہیں الزائمر ہے؟ مجھے تم سے ہمدردی ہوئی، اب چندے کے لیے الفاظ بڑھانے پڑیں گے۔ وہ اسی انداز میں اس کے چہرے پہ نظریں جما کر بولا، آج ہمارا آخری دن ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ آخری دن؟ تمہیں کون سی بیماری ہے یار، بتایا کیوں نہیں؟ لڑکی نے پیر پٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، مہم کا نام کیا ہوگا؟ چندہ برائے ملکہ کا تاج؟ میرے پیچھے مت آنا زلطان صفدر، ورنہ جہنم واصل کر دوں گی۔ یعنی تمہارے ساتھ گزارا کرنے کے بعد ایک اور جہنم بھی ہوگی؟ وہ مصنوعی تعجب سے بولا۔ اب کہ لڑکی کچھ نہ بولی تو زلطان کو معاملے کشید ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگا۔ لندن کی اس گلی نے ان مناظر کو تاریخ کی طرح اپنے سینے پہ رقم کر لیا تھا، کبھی نہ بھولنے کے لیے، کبھی نہ مٹانے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد اگر واپس ریستوران کی طرف آؤ تو گول میز پہ عدالت لگی تھی۔ نو وارد سرکار کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ شادان سخت نظروں سے زخرف اور زلطان کو گھور رہا تھا، جیسے بتانا چاہتا ہو، تم لوگوں نے سید شادان شاہ کے دربار میں دیر سے حاضری لگا کر دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے اور میں اسے بھولوں گا نہیں۔ زبرج نارمل تھا، یوں جیسے اگر ریستوران کی چھت بھی گری تو کپڑے جھاڑ کر اٹھے گا اور باہر نکل جائے گا۔ اس کے لیے وہ سلاد اہم تھی جس کے پتے وہ چن چن کر کھا رہا تھا۔ کھانا آرڈر کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زبرج نے شادان کی سلگتی نگاہوں کا رخ اور دوسری جانب کرنا چاہا، وہ ہنوز ان دونوں کو دیکھتا رہا۔
ملکہ برطانیہ اور کینیڈین سرکار شروعات کریں، یوں بھی ہم رعایا کی آپ کے آگے کیا اوقات ہے؟ وہ ہتھیلی پہ چہرہ گرائے کٹیلے انداز میں بولا۔ زخرف اور سلطان نے پہلو بدلا۔ شادان گروپ کا بگڑا بچہ تھا، جس کے بگڑ جانے سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا۔ کیا خیال ہے، پھر آقا آرڈر کریں یا پھر ہم مزید انتظار کریں؟ طنز کے تیر سلطان نے ایک نظر زخرف کو دیکھا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ لیا اور انہیں لفظوں کی ضرورت کم ہی پڑا کرتی تھی۔ ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہے، ایک سانس میں ایک ساتھ کہا تو شادان بھویں سکیڑے پیچھے پیچھے ہو بیٹھا۔ زبروج نے گردن ہلائی جیسے کہا ہو، او اچھا، اوکے، کول، مطلب ایک اور سلاد بھی ملے گی؟ آ جاؤ۔ ان دونوں کے ایک ساتھ کہنے پہ کوئی تھا جو پلر کی اور سے نکل کر سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، چمکدار اور ذہین، چہرہ خوبرو اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ معصوم سادہ مسکراہٹ تھی، لوگ اسے مسکرا کر ہی دیکھ رہے تھے، مگر شادان کی نس نس میں لاوا دوڑ گیا، سارے کا سارا آتش فشاں پھٹ گیا۔ حسن معراج سلطان، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ شادان نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ حسن نے مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ لندن اور اس کے مضافات میں تیسری جنگ عظیم کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں جرت سے تھوڑی، میں تو پیروں سے آیا ہوں۔ کافی دیر بعد ذرا سا سنبھل کر بشاشت سے کہتے اس نے اپنی کرسی سنبھالنی چاہی، مگر شادان نے برق رفتاری سے کرسی پہ اپنے پیر رکھ لیے۔ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تمہیں لگتا ہے تم جیسے غدار کو میں دوبارہ معاف کر سکتا ہوں؟ بھویں اچکا کر پوچھا گیا۔ حسن نے گہری سانس لی۔ اپنی 19 سالہ زندگی میں اسے سب سے بہترین دوست یہاں لندن آ کر ملے تھے اور اب وہی ناراض تھے۔ وہ معصوم کرتا تو کیا کرتا؟ مجھے بتانا پسند کرو کہ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ حسن سلطان نے بازو سینے پہ باندھ لیے۔ سید شادان عرف راجہ صاحب اب ان کے گناہ گنوانے کو تیار تھے، باقی رعایا تو بس سننے والی تھی۔ سب سے پہلی بات، ہم چاروں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، جبکہ تم الگ، لیکن تم پھر بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے۔ وہ تو تم سب نے میری کیوٹنس کی وجہ سے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ شادان سمیت ہر کوئی اسے گھور رہا تھا۔ ہمارے گروپ میں کیوٹنس نہیں، کمینگی کی بنیاد پہ داخلے ہوتے ہیں، اور اس میں تمہارا نمبر پہلا ہے۔ زلطان کے کہنے پہ شادان خوش ہوا، یعنی اس کی رعایا اسے سیکھ رہی تھی۔ گڈ گڈ۔ گلا کھنکھار کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ دوئم، ہم چاروں 18 سال کے ہیں اور تم 19 سال کے۔ مس وٹ، ہاتھ جھلایا گیا۔ کیا پتا حسن کے ابو نے کاغذات میں اس کی عمر غلط لکھوائی ہو؟ سلاد کے پتے چباتے زبروج نے یوں ہی پوچھا، مگر شادان کی گھوری پہ اس نے لبوں پہ انگلی رکھ لی۔ سوئم، تم 20% ہمارے کرائمز میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ اسے اپنی عزت پیاری ہے، تمہاری طرح تھوڑی۔ روانی سے کہتے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ شادان نے صبر کا کافی سے بھی کڑوا گھونٹ بھرا اور خطاب جاری رکھا۔ عوام کو کوڑے کھانے کی اشد ضرورت تھی۔ چہارم، تم وقت پہ نہیں آتے اور ہم سے باتیں چھپاتے ہو۔ سب معاف ہے، لیکن باتیں چھپانا نہیں۔ سب نے متفق ہو کر سر ہلایا۔ شادان نے پیر کرسی سے ہٹا لیے، گویا راجہ صاحب نے فریادی کو بیٹھنے کی جگہ دے دی ہو۔ اتنا ظالم نہیں تھا وہ۔ یاد رکھو، میں اس دن پارٹی میں آنا چاہتا تھا، لیکن دیکھا یہ پھر باتیں چھپا رہا ہے۔ زخرف انگلی اٹھا کر چمک کر بولی۔ زلطان کا جی چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ کاش حسن اس کا فیملی فرینڈ نہ ہوتا، نہ لندن میں پڑھتا اور نہ ان کے گروپ میں شامل ہوتا، اور نہ اس کے فوت ہوئے باپ کی زلطان کے زندہ و جاوید باپ سے کوئی دوستی رہی ہوتی۔ لیکن میرا بہنوئی کہتا ہے مجھے تم سب سے نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے بات پوری کی اور کرسی پہ آ کر بیٹھا۔ اسے کیسے پتا تم ہم سے ملتے ہو؟ زبروج کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکنی۔ اسے سب پتا ہوتا ہے۔ بے بسی سے شانے اچھ گئے۔ میں تم لوگوں کے ہر پلان میں شامل ہوتا ہوں، لیکن جب کبھی رہ جاؤں اس کا مطلب ہے عمر حیات کو پتا لگ گیا، اور وہ تم سب کے سخت خلاف ہے۔ ایک منٹ، یہ تمہارے بہنوئی کو ہم سب سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم کوئی گرے پڑے ہیں؟ سلطان کو اختلاف ہوا۔ اگر یاد پڑتا ہو تو میرے ڈیڈ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہو، عمر حیات تب بھی نہ مانے، وہ بس سوچ سکا۔ اور میری ماما خیبر کی سب سے مہنگی لائر، زخرف نے جتایا۔ حسن مسکرایا زبردستی۔ مہنگی کے ساتھ جھوٹی فراڈ کون لگائے گا؟ وہ اب بھی بس سوچ سکا۔ جدی پشتی رئیس ہیں ہم، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر شادان نے اضافہ کیا۔ آدھا جام شورو سندھ کا ایک شہر میرے ابا کا مرید ہے اور باقی آدھا میرے چچا صاحب کا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سارا جام شورو تمہارے خاندان کا مرید ہے۔ حسن خود کو باز نہ رکھ سکا۔ ایسے کیسے؟ ابا کی شہرت چچا کو دے دوں اور چچا کی ابا کو؟ حق اور انصاف بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ سلگ ہی تو اٹھا تھا۔ زبروج نے ایک بے نیاز نگاہ ان سب پر ڈالی اور دوبارہ موبائل پہ متوجہ ہو گیا۔ اس کے پاس گنوانے کو ایسا شجرہ نسب نہیں تھا۔ حسن آگے کو ہوا، گلا کھنکارا۔ مسئلہ تم سب کا خاندان یا ریپوٹیشن نہیں ہے، مسئلہ میرے بہنوئی کا ہے۔
مسئلہ یہ ہے کہ تم سب کے ساتھ میں پیسے خرچ کرتا ہوں اور جب اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے تب میرے بہنوئی کی آنکھیں بھرنے لگ جاتی ہیں۔ اس نے ایک سانس میں کہہ ڈالا، چہرے پہ مسکینیت تھی۔ میں تم لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں، کیا یہ کم ہے؟ تم کہو تو ہم اس کا پتہ صاف کر دیں؟ آخر ایسا کون سا کام ہے جو ہماری گینگ نے آج تک نہ کیا ہو؟ زخرف نے مدد کی آفر دی۔ اس کی چمکدار آنکھیں مخلص لگتی تھیں۔ وہ تم سب جیسے 4 صبح بیچ کر کھائے اور 4 رات کو آئے بڑھے۔ پھر تمہاری بہن، اس کا کیا اگر وہ اکاؤنٹ خالی کر دے؟ زبروج نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا۔ حسن نے کڑوا سا منہ بنا لیا۔ میری بہن کو تو عمر حیات کا قتل بھی معاف ہے، وہ بڑبڑایا۔ بس اب اور نہیں۔ راجہ شادان صاحب نے دربار برخاست کیا۔ چونکہ تم غدار نہیں مجبور ہو، اس لیے آج میری عدالت میں تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ آج ہم سب کی فیئر پارٹی ہے، کل سے ہم سب الگ الگ جگہوں کے لیے فلائی کریں گے۔ یہ ہمارا دن ہے، سید شادان کی طرف سے پارٹی انجوائے کریں۔ خطاب کے دوران کوئی نہیں بولتا تھا، مگر ویسے ایک بات ہے، کانٹے میں پزا جو تھوڑی دیر پہلے بہرا رکھ گیا تھا کا ٹکڑا پھنساتے ہوئے حسن نے بات شروع کی۔ آج تم سب کی فیئر پارٹی ہے، لیکن تم محفل چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جہاں ہم 5 ہوتے ہیں وہیں محفل ہوتی ہے، باقی سب اضافی ہے، لوگ بھی، رونق بھی، محفل بھی۔ زلطان مسکرا کر بولا تو باقی سب نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ دوستوں کو کہا جانے والا الوداع ہر الوداع سے مشکل ہوتا ہے۔ آگے جانے کے لیے ان کی آنکھوں میں کئی خواب تھے، مگر انہی خوابوں کے پیچھے دوست چھوڑنے کی نمی بھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اب تم سب کہاں جاؤ گے اور کیا کرو گے؟ میٹ اپس کا کیا ہوگا؟ حسن نے پوچھا۔ میں تو لندن میں ہوں، تمہاری جونیئر ہوں گی، لا کر رہی ہوں نا؟ زخرف جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولی۔ اسی پل حسن کی نظر سامنے والی میز پہ بیٹھی ایک حجابی لڑکی پہ پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، حسن بھی مسکرایا۔ رابطہ مل گیا۔ میں واشنگٹن جا رہا ہوں، مستقبل کا اینکر سید شادان شاہ۔ گلاس ہوا میں بلند کیا۔ لڑکی اب سینے پہ انگلی رکھے کوئی اشارہ کر رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو، میں یہاں آؤں؟ میں امریکہ جا رہا ہوں، زبرج شاہ نواز مستقبل کا مایہ ناز انجینئر بنے گا۔ تیسرا گلاس بھی ہوا میں بلند ہوا۔ حسن مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ سب نے بے یقینی سے اس غدار کو جاتے دیکھا۔ ہوا میں بلند گلاس اور نظریں سلطان پہ تھیں۔ آخر اب وہ کیا کہے گا؟ ظاہر ہے وہ زخرف کے ساتھ یہیں رکے گا۔ زلطان نے سنجیدہ نظریں اٹھا کر زخرف کو دیکھا۔ شادان اور زبرج موقع کا خیال کرتے ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر اٹھے۔ بتاؤ نا زلطان، تم کیا کرو گے آگے؟ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے اس سے سادگی سے پوچھا۔ وہ ہنوز انہی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بھی یہیں لندن آرٹ اسکول میں رہنا تھا۔ ابا کو منع کر کے وہ یہیں رہنا چاہتا تھا۔ اگر زخرف بھی رہنا چاہے، اسے نہیں کرنی سیاست، وہ بس پینٹ کرے گا۔ تم لا کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ اس کے بعد پاکستان واپس جاؤں گی اور پریکٹس کروں گی۔ تم بتاؤ تم؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ فون کے بجنے کی آواز تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ موم کے نمبر سے وائس نوٹ تھے۔ پلے کا بٹن دبایا تو ایک نرم مگر تحکم بھری آواز سنائی دی۔ تم سے کہا تھا نا فرقان سے ایک بار مل لو۔ بچے ابھی تم دونوں ملنا شروع کرو گے، دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ جانتی ہو اس کا خاندان کتنا اونچا ہے۔ ایک اچھی جگہ فٹ ہونے کے لیے بہت شروع سے محنت کرنی ہوتی ہے۔ ایک وائس نوٹ ختم ہوا تو دوسرا شروع ہوا۔ زلطان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ تمہارے ڈیڈ اور میری شادی میں کمیونیکیشن گیپ تھا، نتائج تمہارے سامنے ہیں، آگے جو تم چاہو۔ آواز بند ہو گئی۔ زخرف نے بیزاری سے گلاس رکھا۔ زلطان یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان راز نہیں تھے۔ ماما چاہتی ہیں میں ان کی دوست کے بیٹے کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤں۔ زلطان نہیں جانتا تھا کیا، مگر اسے کچھ برا لگا تھا، کچھ دل پہ لگا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ نظریں اس کی آنکھوں پہ تھیں۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے پریشرائز نہ کیا جائے، وقت چاہیے مجھے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ زخرف نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ زلطان مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ یعنی وہ زلطان صفدر کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتی؟ اپنی غائبانہ موجودگی ان دونوں کی میز سے غائب کرتے ہوئے حسن سلطان کی میز کی طرف جاؤ تو وہ کرسی کھینچ کر حجاب والی خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ باتیں ہوئی، تعارف ہوا، مگر میرا ایک بھائی ہے، USA میں ہوتا ہے، آپ مجھے بالکل اس کے جیسے لگے ہیں مسٹر حسن۔ حسن کی مسکراہٹ سمٹی۔ آپ سے مل کر ایسا لگا جیسے بہت عرصے بعد اپنے بھائی سے دوبارہ ملی ہوں۔ وہ رکی، حسن کے وقت ہوتے چہرے کو دیکھا۔ 15 منٹ کی محبت،
ہم سیلفی لے سکتے ہیں پلیز؟ وہ میز پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا تھا، چہرہ تمتما رہا تھا۔ بھائی جیسا ہوں بی بی، بھائی نہیں، نامحرم کے ساتھ سیلفی حرام ہے۔ چبا چبا کر کہتے وہ اٹھ گیا تھا۔ لڑکی حیران سی اسے جاتے ہوئے تکتی رہی۔ اپنی میز کی طرف جاتے ہوئے اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ 15 منٹ کی محبت، حق ہاں، میں امریکہ جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میز کے گرد بیٹھے لوگوں نے زلطان کو کہتے سنا، پڑھائی مکمل کروں گا پھر ابا کے ساتھ سیاست میں حصہ لوں گا۔ شادان کا جی چاہا تھا اسے وہ 2 تھپڑ رکھ کر دے۔ زبروج نے ٹھہر کر اسے دیکھا تھا اور حسن نے استہزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچالی۔ اس کی تو 2 سالہ محبت تھی۔ 4 لوگ اس وقت آکورڈ تھے مگر زلطان مسکرایا تھا، جوس کا گلاس ہوا میں بلند کیا۔ آج بس اس کے لب مسکرائے تھے۔ آج یہ الوداع صرف دوستوں سے نہیں تھا، آج وہ ملکہ کے شہر میں اپنے دل کی ملکہ سے دستبرداری دینے لگا تھا۔ ہم یہاں سے جانے کے بعد ہر سال ملیں گے، اس نے اعلان کیا۔ ہم ہر ہفتے ایک دوسرے کو کالز کرتے رہیں گے۔ زخرف نے گلاس بلند کیا۔ ہم دوست بنا سکتے ہیں مگر ہم کبھی کسی کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ شادان کا گلاس بھی بلند ہوا۔ ہم میں سے جب کسی کا جیب خرچ بند ہوگا ایک دوسرے کی مالی مدد ضرور کریں گے۔ حسن کا گلاس باقی 3 گلاسوں سے ٹکرایا۔ ہم ایک دوسرے سے وفادار رہیں گے۔ آخری گلاس زبروج کا تھا۔ لندن نے ان 5 لوگوں کو الوداع کہتے سنا اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ لندن غمگین تھا۔ 10 سال بعد، باب دہر کے کھلنے سے 1 ہفتہ قبل، شام 4 بجے۔ یہ ایک نجی ٹی وی کے اسٹوڈیو کا منظر ہے۔ آنکھوں کو بے تحاشا چبھتے سبز رنگ کی دیواروں والے سیٹ اپ میں کمرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی میز اور اس کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ آس پاس کیمرہ مین، میک اپ آرٹسٹ، اسپاٹ بوائے، مینیجر اور باقی افراد کھڑے تھے۔ اس اسٹوڈیو میں شیشے والی دیوار کے اس پار شو لائیو کرنے کی تیاری چل رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے عین اوپر ایک سرخ نقطہ تھا جس پہ آف لائن لکھا تھا۔ اسٹوڈیو کی حالت ابتر تھی مگر جب شو ٹی وی پہ آتا تو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے پس منظر کو خوبصورت کر دیا جاتا۔ کمرے کے وسط میں رکھی کرسی پہ بیٹھے اینکر کے کانوں میں لگے آلے میں ایک پیغام آیا۔ اس نے شیشے کی دیوار کے پاس پار تھمز اپ کا اشارہ کیا، اپنے سامنے سوٹڈ بوٹڈ سے آدمی کو دیکھا، سرخ بتی سبز میں بدلی اور یہ ہوا شو آن لائن۔ السلام علیکم ناظرین، سوال حق ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شادان شاہ۔ 28 سالہ اینکر کی گردن اٹھی ہوئی تھی، لباس سے مہک اٹھ رہی تھی اور لہجے میں اعتماد بولتا تھا۔ وہ پاکستان کا سب سے قابل اور کم عمر اینکر پرسن تھا۔ چند سالوں کے اندر ہی اس نے بلندیوں کا وہ سفر طے کیا تھا کہ آج اسے آدھی دنیا جانتی تھی۔ آج ہمارے مہمان ہیں ملک کی وہ شخصیت جن کی سیاست کو پچھلے دنوں بیرونی سیاست کا نام دیا گیا۔ عوام کے سوالات کے جواب اور حقائق سے پردہ آج اٹھایا جائے گا۔ جی عبداللہ نواز صاحب، لفظ بلکہ الزام بیرونی سیاست پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا الیکشنز سے کچھ ہی دن قبل آپ کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کرنا ایک ایجنڈا ہے؟ وہ میز پہ رکھے کاغذات نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کیمرہ دیکھ رہا تھا اور مہمان کی آنکھیں کاغذات ردی تھے۔ شادان وہ کہتا تھا جو اس کا دل کہتا تھا۔ ہماری سیاست کو میلا کرنے کے لیے زلطان صلاح الدین اور ان کے خاندان نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے جواب منہ سے دینا ہمارا شیوا نہیں۔ صفدر حسین اور ان کے بیٹے وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر شادان ایک نام پہ اٹک گیا تھا۔ آس پاس وہ سبز دیواریں، وہ بولتا ہوا فربہ شخص غائب ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے مناظر بدلے، باب دہر کھلا اور وہ ماضی میں جا پہنچا۔ فلائٹ کی پرواز میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ مسافر اپنی نشستیں اور سامان سنبھال رہے تھے۔ 15-16 سالہ شادان جہاز کی سیٹ پہ کھڑکی کی طرف بیٹھا تھا، تاثرات تنے ہوئے ہاتھ میں موبائل جسے کبھی دیکھتا کبھی بیزاری سے دوسری سیٹ پہ ڈال دیتا۔ کئی بار اس نے اٹھ کر آس پاس جھانکنے کی کوشش کی تھی، کوئی اس کا ہم عمر نہیں تھا۔ وہ سخت بور ہو رہا تھا۔ کھڑکی والی سائڈ سے ہٹ کر اب وہ دوسری طرف بیٹھ گیا۔ دفعتاً کوئی اس کے آگے سے گزر کر اس کے ساتھ والی سیٹ پہ آ کر بیٹھا۔ شادان نے پوری طرح گھوم کر بھویں سکیڑ کر اپنے ساتھ بیٹھتے لڑکے کو دیکھا، آنکھیں باقاعدہ چھوٹی کر لیں، دماغ میں اس کا اسکین کیا۔ تفصیلی جائزے کے بعد وہ رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ ابا اسے ناردرن ایریاز کی سیر کروانے لائے تھے مگر شومئی قسمت اسلام آباد آ کر اسے لندن روانہ کر دیا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے کو مخاطب کیا، انداز میں ایک بے اختیار سا روب تھا۔ نام کیا ہے تمہارا اور لندن کیوں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کتاب سے سر نکالا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، زلطان صفدر، میں لندن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبجیکٹس سائنس، یک لفظی جواب۔ شادان اب پھیل کر بیٹھا۔ ایکسٹروورٹ کو بولنے کے لیے موقع چاہیے ہوتا ہے اور اسے وہ مل گیا تھا۔ خود جا رہے ہو یا ابا نے بھیجا ہے؟
زلطان پھر سے مسکرایا، دھیرے سے، نرمی سے۔ ابا نے، مگر میری مرضی سے۔ یہ آخر ہم دونوں کے اباؤں کو ہمیں لندن بھیجنے کا خیال آیا ہی کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں کلاسز بنک کرتا تھا، اسکول سے بھاگ جاتا تھا، کبھی کبھی اسکول میں گینگ بھی چلاتا تھا، لیکن کیا بیٹوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے؟ تم بتاؤ بھلا، میری کوئی غلطی تھی اس میں؟ زلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، بیٹے تو ایسا کرتے ہیں، یہ تمہارا حق تھا، لیکن باپ کے بھی کچھ فرض ہوتے ہیں۔ غریب باپ ایسی صورتحال میں بیٹے کو لوڈر رکشہ دلوا دیتا ہے اور امیر باپ لندن بھیج دیتا ہے۔ فرائض چنو، اس نے کہتے ہوئے سر دوبارہ کتاب پہ جھکایا۔ شادان کہکا مار کر ہنسا تھا۔ زلطان جھکے ہوئے سر کے ساتھ بس مسکرایا۔ ابا نے کہا تھا غلط سنگت میں نہ پڑنا، اور اماں نے کہا تھا زندگی جینا مت چھوڑنا۔ میری بات مان کر تم نے جینا سکھایا اور ابا کے فرائض بتا کر اپنی سنگت کو کلیئر کیا۔ دوست بنے؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، آنکھوں میں چمک در آئی۔ زلطان نے گردن اٹھا کر ایک نظر اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا، دوسری نظر اس کی آنکھیں۔ وہ لوگوں کو ان کے منہ سے کہے لفظوں سے نہیں، آنکھ میاتے تاثر سے جج کرتا تھا۔ دوست اتنا جلدی نہیں بنانے چاہیے۔ ہاں البتہ بانڈ بنا سکتے ہیں۔ شادان اس پہ بھی راضی تھا۔ لندن کا سفر اس کی زندگی کا بہترین سفر بننے والا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ سلطان کو اس جہاز میں بیٹھے لوگوں کے متعلق بہت کچھ بتا رہا تھا۔ وہ سنتا رہا، رائے دیتا رہا۔ سید شادان اس کی برداشت سے متاثر ہوتا رہا۔ حال میں وہ انٹرویو ختم کر کے گاڑی میں بیٹھا تھا، کوٹ پچھلی سیٹ پہ ڈال رکھا تھا اور آنکھیں خوابیدہ سی لگتی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل پہ کانٹیکٹ لسٹ کھولی تو ہزاروں لوگوں کے نمبر کھل گئے۔ وہ عہدے داران تھے، وہ امیر تھے، وہ مدد کرنے آتے تھے، مگر وہ دوست نہیں تھے۔ شاید تھے، مگر دل میں پہ ویسا تاثر نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ اسکرین پہ انگلی چلاتے انگریزی حرف زد تک گیا اور ڈھیر سارے لوگوں کے درمیان اس کا نمبر نکالا۔ زلطان، اس نے پہلے میسج ٹائپ کیا، پھر مٹا دیا۔ وائس ریکارڈ کرنی چاہی، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ کال کرنے ہی لگا تھا مگر رک گیا۔ یہ رابطہ تو کبھی اتنا مشکل نہیں رہا تھا، پھر آج کیوں؟ آخری بات 4 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ کال بھی شادان کی طرف سے تھی۔ اب اسے کرنی چاہیے۔ ادا نے وار کیا اور شادان نے کرنے دیا۔ کیا اسے کرنے دینا چاہیے تھا؟ باب دہر کے کھلنے سے 1 ہفتہ قبل، اسلام آباد، پاکستان۔ وقت دوپہر 3 بجے۔ کوسوں دور ایک لمبے سفر پہ نکلو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر زینوں پہ وکیل آ جا رہے تھے۔ کئی مجرمین کے چہرے پہ کپڑا ڈالے پولیس والے انہیں بیزاری سے واپس پولیس موبائل میں بٹھا رہے تھے۔ کئی لوگ روتا، کئی بیزار اور کئی پر امید چہرہ لیے کورٹ کی راہداریاں طے کر رہے تھے۔ وکلاء اور عام لوگوں نے اس ہجوم میں ایک شناسا چہرہ بھی تھا۔ سفید قمیض شلوار کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بالوں کا نفیس جوڑا بنائے جس میں پینسل اٹکا رکھی تھی، پیر اونچی سیاہ ہیل میں مقید تھے، سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ کورٹ کی راہداریوں میں چلتے ہوئے اس کے ہر انداز سے نمایاں تھا کہ وہ یہاں اس کورٹ میں ایک حیثیت رکھتی ہے۔ آتے جاتے کئی وکلاء نے اسے سلام کیا تھا، وہ محض سر کے اشارے سے جواب دیتی رہی۔ اپنے چیمبر میں آ کر اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھیلایا، فائلز کے انبار ڈیسک سے ذرا ہٹائے، دفعتاً دروازہ بجا۔ اس نے یس کہہ کر اجازت دی۔ کوئی 25-26 برس کی لڑکی تھی، خود کو چادر میں ڈھانپے، چہرے پہ سوگواریت لیے اندر داخل ہوئی۔ ساتھ میں کوئی فربا سی عورت بھی تھی۔ زخرف نے ان دونوں کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کا کیس نہیں لڑ سکتی، آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر اٹل ضرور تھا۔ لڑکی دھیرے سے اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ زخرف ان آنسوؤں کے مکر کو جانتی تھی۔ میرے بھائی کی جان اب آپ ہی بچا سکتی ہیں، اسے قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ آپ جتنے پیسے چاہیں گی ہم دے دیں گے۔ ہم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ آئی اس کی ماں بھی رو رہی تھی، ساتھ ہاتھ جوڑ لیے تھے، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ میرا بھائی قاتل نہیں ہے، ریپسٹ تو ہے نا، زخرف ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ لڑکی نے بے یقینی سے گردن اٹھائی، اس کی ماں اس سے زیادہ بے یقین تھی۔ جس لڑکے کا قتل ہوا ہے اس کی بہن کا 2 ماہ پہلے ریپ ہوا تھا، جو کہ تمہارے بھائی نے کیا تھا، اور جب وکٹم کے بھائی کو پتہ چلا اور اس نے کیس کروانا چاہا تب تمہارے بھائی نے بے دردی سے اس کا قتل کر دیا۔ عورت کو سانپ سونگھ گیا تھا جبکہ لڑکی چڑھ دوڑی۔ نیکی اور پارسائی کا چڑھایا ہوا ملمہ ایک پل میں اتر گیا۔ نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ ڈیفینس لائر ہونا، آج تک کتنے مجرمین کو بچا چکی ہو، اور وہ سارے کے سارے کیا دودھ کے دھلے تھے؟ پیسے لے کر تو تم اپنے باپ کے مجرم تک چھوڑ سکتی ہو، ایک مجرم اور صحیح، پیسہ تو پورا دے۔ تم سے زیادہ پیسہ ہے میرے پاس۔ زخرف ایک دم مختلف انسان بن گئی۔
اتنا کہ تمہارے منہ میں ٹھونستی جاؤں یہاں تک کہ تمہاری سانس بند ہونے لگے اور تم مر جاؤ، اتنا پیسہ کہ تمہاری لاش کو کوڑے دان میں ڈال دوں اور کوئی میرے خلاف منہ نہ کھولے۔ وہ رکی، شیرنی جیسی آنکھیں لڑکی کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ بلکہ اتنا پیسہ کہ تمہارے بھائی کو کئی سال یوں ہی جیل میں سڑاتی رہوں۔ پیسے کی لالچ زخرف وقار کو دینا ضائع جائے گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مزید القابات سن لوگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے کہا، پھر نرم نظروں سے بوڑھی عورت کو دیکھا۔ میں آپ کے بیٹے کو بچا لیتی اگر دوسری طرف ایک پورا خاندان نہ تباہ ہوا ہوتا۔ گنہگاروں کو سزاؤں کی جگہ رہائی ملنے لگے تو دنیا جہنم بن جائے گی۔ بری ہوں، بے ضمیر نہیں۔ عورت نے سر کے ہم سے سمجھ جانے کا اشارہ کیا اور روتی بلکتی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں چلی گئیں تو کوئی اور آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ اجازت مانگی۔ آہٹ پہ جوڑے والی لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے لب ہلکے سے وار رہ گئے، آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے پہ ایک الوہی سی چمک آئی۔ وہ مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ زبرج تم؟ او میرے خدایا، تم یہاں؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سرمئی 3 پیس میں ملبوس، گہری بھوری آنکھوں والا آدمی مسکرایا، سادہ مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جو کلفتیں غائب کر دے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے۔ ایکٹیوسٹ صاحب کو یہاں گواہی دینے بلایا گیا ہے، پھر سوچا تم سے ملتا جاؤں۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھ آیا، کرسی سنبھال کر بیٹھا۔ ہم 3 سال بعد مل رہے ہیں، ویسے کام کیسا جا رہا ہے؟ وہ گھوم کر آئی، اپنی کرسی پہ بیٹھی، پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ ٹھیک جا رہا ہے، دنیا سے ظلم و بربریت کا علاج مشکل ہے، تم بتاؤ مجرموں کا علاج کیسا ہے؟ بس گزارا ہو رہا ہے۔ اسے دانستہ موضوع بدلنا چاہا، زبروج نے بھی زور نہیں دیا۔ زلطان اور حسن کیسے ہیں؟ بات ہی نہیں ہوتی۔ میری بھی بات نہیں ہوئی۔ اٹس بین 9 months، زبروج نے کہا۔ حسن سے اب بھی نہیں ہوئی؟ زخرف کے سوال پہ وہ تھم گیا۔ آخری فون کال یاد آئی، وہ جھگڑا یاد آیا۔ حسن اس کے پاس کچھ غلط فہمیاں لے کر آیا تھا اور بدلے میں بدگمانیاں لیے چلا گیا۔ مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اسے لگتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے زبروج، اور اگر میں کہوں شادان ایسا نہیں ہے تو تم اپنے اختلاف اسے ختم کر لو گی؟ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر کے لیے ان دونوں کو سمجھ نہ آیا اب کیا کہا جائے۔ ان دونوں نے گہری سانس لی، دہر کے چکر نے انہیں گھمایا اور کئی باب کھلے، ان کی آنکھیں دن میں خواب دیکھنے لگیں۔ کالج میں ان کا پہلا دن تھا۔ وسیع و عریض رقبے پہ پھیلی گھاس کے کتے پہ کھڑی قدیم اور عالیشان عمارت کالج آنے والوں کا دل موہ لیتی تھی۔ کالج کے طویل دورے کو ملتوی کیے سنگن لیتے ہوئے آؤ تو کالج کے گراؤنڈ کے ایک کونے میں ایک لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخم کے نشان تھے۔ قریب سے گزرتے شادان اور زلطان اسے دیکھ کر رکے تھے۔ وہ چہرے سے پاکستانی یا بھارتی لگتا تھا۔ 7 چھوٹے بالوں والی صحت مند لڑکی بیٹھی تھی، اس کی سرمئی آنکھوں میں خفگی کا تاثر تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا زبروج، ان سے پنگا مت لو، وہ 10 ہیں اور تم 1۔ میرا کیا ہے، میں بس ماما کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ پھر ان بلیز کے ساتھ وہ ہوتا کہ دنیا یاد رکھتی۔ وہ اس کا زخم اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے ڈپٹ رہی تھی۔ اس کے بھرے بھرے ہاتھ دوا لگانا تک نہیں جانتے تھے۔ شادان اور زلطان ان دونوں کو کلاس فیلو کی حیثیت سے جانتے تھے، مگر آج غیرت جوش میں آ گئی تھی۔ زبروج اور زخرف کے پاس وہ دونوں رک گئے تھے۔ وہ جیک اور اس کا بھائی تمہیں بھی بلی کرتے ہیں؟ شادان کے ڈائریکٹ سوال پہ زخرف نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی ابھری۔ صرف مجھے ہی نہیں، ہر بھارتی اور پاکستانی کو بلی کرتے ہیں۔ یہ تمہارا دوست جو منہ میں دہی جما کر کھڑا ہے سب جانتا تو ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کر زلطان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکرایا۔ اسے یہ لڑکی ہمیشہ ہی اچھی لگی تھی۔ آج وہ اسے مخاطب کر رہی تھی۔ ویسے تو بڑے بنتے ہو تم، ہم دونوں ہم وطنوں کا کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ بدلہ چاہیے یا معافی؟ اب کے زلطان کی طرف سے پوچھا گیا تھا۔ زبروج اور زخرف چند پل اسے دیکھتے رہے، آنکھیں یکدم مشترکہ رنگ میں چمکی، پھر یک زبان ہو کر کہا، بدلہ۔ اور پھر پورے کالج نے اگلے دن ایک منظر دیکھا تھا۔ جیک اور اس کا گروپ چہرے پہ زخم کے نشان لیے ہر اسٹوڈنٹ سے معافی مانگ رہے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ کل رات 4 نقاب پوش آئے تھے۔ جیک اور اس کے ساتھی شراب کے نشے میں دھت تھے۔ اسی پل ان چاروں نے ہاکی اور بلے مار مار کر ان کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ کالج نے ایک اور منظر بھی دیکھا جس میں 4 لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے۔ عقب میں کالج کی عمارت تھی۔ زبرج، زلطان، شادان اور زخرف بازو سینے پہ بندھے تھے اور آنکھوں میں شیطانی لیے وہ جیک کے گروپ کو دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ ایک دوسرے کے کندھے پہ جما رکھے تھے اور گردن فخر سے اکڑی ہوئی تھی۔ کیا آج سے ہم سب دوست ہیں؟ زبرج کی نظریں اب بھی دور جمی تھیں۔ شادان نے اس کے کندھے پہ بازو پھیلایا۔
آج سے ہم خاندان ہیں، کرائم پارٹنر ہیں اور رازدار ہیں۔ سب متفق تھے، سب خوش تھے۔ ایک خاندان پاکستان میں چھوڑنے میں پہ انہیں دوسرا خاندان اس دیار غیر میں ملے گا، انہیں اندازہ نہ تھا۔ اس روز سے ان چار لوگوں کی دوستی کو آدھا کالج جاننے لگا تھا۔ وہ ساتھ کھاتے، لڑتے، مار کھاتے، مارتے اور ضرورت پڑنے پہ بنک کرتے۔ کلاس سے باہر نکال دیے جانا تو ان کے لیے بڑی بات تھی ہی نہیں۔ وہ عجیب اور خوبصورت دور تھا، مگر افسوس کے گزر چکا تھا۔ حال میں وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ 5 منٹ کے دوران سب باتیں ہو گئی تھیں۔ زبرج نے لندن میں پڑھائی کے دوران ہی شادی کر لی تھی، ایک بیٹا تھا اور اب اس کی بیوی علیحدگی چاہتی تھی۔ زخرف کو سن کر دکھ ہوا۔ زخرف کی منگنی ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ کسی دوسرے لڑکے سے شادی کر رہی تھی۔ حال احوال ہو گیا تھا، اب شکوے تھے جو کرنے چاہیے تھے، مگر وہ دونوں لب سیے بیٹھے رہے۔ کافی دیر تک ایک آکورڈ سی خاموشی رہی۔ زبرج جانے کو اٹھا تو وہ اسے پکار بیٹھی۔ کہیں ملنے کا پروگرام بنائیں؟ زبرج ٹھہر گیا۔ کیا وہ مل سکتے تھے؟ کیا انہیں ملنا چاہیے؟ کیا کچھ باقی تھا جس کے لیے ملا جائے؟ اس کے پاس واقعی جواب نہیں تھا۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑا رہا، لاجواب سا۔ باب دہر کے کھلنے سے ایک ہفتہ قبل، اسلام آباد، پاکستان، وقت دوپہر 3:30 بجے۔ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں کھڑا عالیشان مینشن سارے میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھا۔ سفید سنہری رنگ کا یہ مینشن کسی سلطنت کا محل لگتا تھا۔ وسیع و عریض گھاس کا قطع پار کرتے، ملازمین کی فوج کو ایک نظر دیکھتے، عالیشان سجاوٹی سامان سے آنکھوں کو خیرہ کرتے، اندر آؤ تو ڈائننگ ہال میں لگی میز کے گرد 2 لوگ بیٹھے تھے۔ سربراہی کرسی پہ سفید شلوار قمیض کے اوپر کریم کلر کا کوٹ پہنے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور بالوں کو سلیقے سے سجائے زلطان صفدر بیٹھا تھا۔ گزرے وقت نے اسے زیادہ نہیں بدلا تھا، بس چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی تھی اور ذات کا وقار بڑھ گیا تھا۔ اس کے دائیں طرف سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سرمئی دھاری دار پینٹ والا حسن سلطان بیٹھا تھا۔ 29 کے ہندسے کو چھوتا مرد، بردبار اور سنجیدہ تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کسی بات کو شروع بھی کر دیتے تھے۔ آج کھانے پہ خاموشی تھی۔ حسن کو یاد آیا کبھی کسی دور میں وہ کھانے پہ لڑا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں نے ماضی کا سفر کیا اور ایک واقعہ اس کی یادداشت کا حصہ بنا۔ کالج کے کینٹین میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے پیزا رکھا تھا۔ شادان بڑی سنجیدگی سے نائف ہاتھ میں لیے ہر ایک کے لیے برابر پیس کاٹ رہا تھا۔ میرا پیس چھوٹا ہے، پچھلے پیزا سے بھی مجھے 2 سلائس ملے تھے، حسن نے شکایت کی۔ سلائس کم ملے کیونکہ تم ہر دفعہ شیئر بھی کم دیتے ہو۔ خاموش بیٹھا زبرج بولا، پھر غور سے شادان کو سلائس کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کہیں اس کے حصے کا سلائس چھوٹا نہ ہو جائے۔ ہر ایک کو سلائس مل چکے، حسن کا حصہ کم تھا۔ اس نے للچائی نظروں سے شادان کو دیکھا۔ میں نے سنا تھا جام شوروں کے لوگ بہت سخی ہوتے ہیں، ویسے اپنا پیزا چکھانا ذرا۔ شادان کا چلتا منہ رک گیا، بات اس کے شہر پہ آ گئی تھی۔ اس نے پیزا کا سلائس حسن کے منہ کے قریب کیا، آنکھوں میں انجانا خوف تھا۔ وہ دیکھو امنڈا آ گئی۔ حسن کے اشارے پہ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسی لمحے حسن سلطان نے پیزا کا سارا سلائس اس کے ہاتھ سے لے کر منہ میں بھر لیا۔ شادان صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا، باقی سب بھی اس کی پھرتیوں پہ حیران تھے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جام شوروں والے اپنا کھانا کھا جانے والوں کی ہڈی پسلی ایک نہیں کرتے۔ وہ بھرے بھرے منہ سے بولا۔ شادان اب کسی بھی وقت رو سکتا تھا، بات دوبارہ اس کے شہر پہ آ گئی تھی۔ حال میں حسن بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ تھا، زلطان اس کے کہنے کا منتظر۔ گزرے وقتوں نے ان پانچوں کے درمیان بہت کچھ بدل دیا تھا۔ حسن نے ایک لڑی کی طرح ان چاروں کو جوڑے رکھنا چاہا تھا مگر وہ تھک چکا تھا۔ بابا نے اسے کہا تھا 200 پہ ایفرٹس کرتے ہیں، مگر وہ بدگمانیوں کا کیا کرے۔ زلطان نے کھانا کھاتے ہوئے سر اٹھایا، حسن کے بازو پہ بندھے پلستر کو دیکھا۔ حسن ایک ہائی پروفائل کیس لڑ رہا تھا، کئی دھمکیوں کے بعد بھی جب وہ باز نہ ہی آیا تو ڈیمو کے طور پہ اسے بازو پہ گولی ماری گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں تھوڑا محتاط رہنا چاہیے؟ زلطان نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ حسن نے ہاتھ جھلایا اور گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا، 2 گھونٹ بھرے، پھر واپس رکھا اور کانٹا اٹھا لیا۔ یہ ہماری خاندانی روایت ہے، جاب کے دوران جب تک گولیاں نہ کھائیں تنخواہ ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے بات کو ہوا میں اڑایا۔ اس کے بہنوئی نے بھی تو ایسی ہی گولیاں کھائی تھیں، ہائے بیچارہ۔ حسن، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ میں کہہ رہا ہوں محتاط رہو، جو کام تم کر رہے ہو وہاں خطرہ ہے، اس کیس کو چھوڑ دو۔ تمہارا بہنوئی مسائل سے نکل سکتا تھا، تم اس کے جیسے نہیں ہو۔ تمہارا باپ مختلف انسان تھا، تمہارے پاس ان کے جتنے تعلقات نہیں۔ حسن نے کانٹا رکھا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ہم 1.5 سال بعد مل رہے ہیں، مجھے لگا تم نے اپنے دوست کو بلایا ہے، لیکن تم نے بیرسٹر حسن سلطان کو بلایا ہے۔ تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، جن لوگوں نے تمہیں مجھے وارن کرنے بھیجا ہے ان سے کہنا حسن سلطان موت سے نہیں ڈرتا، نہ 16 سال کی عمر میں ڈرا تھا، نہ 29 کی۔
اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر بیٹھا۔ میں نے کھانے سے تو نہیں روکا حسن، کھانا کھاؤ۔ سیاست نے اس کے اندر ایک چیز کو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور وہ تھا اپنے جذبات قابو کرنا، تاثرات سپاٹ رکھنا، آگ لگا دینے والی بات پہ بھی برف کی طرح ٹھنڈا رہنا۔ نہیں کھانا مجھے، بھر گیا میرا پیٹ، بیزاری سے کہا اور نیپکن سے لب تھپ تھپائے۔ جب ہم پہلی بار ملے تھے تب تم ایسے نہیں تھے حسن، سنجیدہ تبصرہ۔ ہم میں پہلے جیسا کچھ رہا ہے کیا؟ وہ تندہی سے بولا۔ حملہ صرف مجھ پہ نہیں ہوا، 2 ہفتے پہلے شادان کی گاڑی پہ بھی گولیاں چلائی گئی تھیں، لیکن وہ زندہ ہے، زخمی بھی نہیں، آشو بھی کیا ہے، اچھا لگ رہا تھا، وزن بڑھایا ہے اس نے۔ زلطان سکون سے بولا۔ زبرج جس این جی او میں کام کرتا تھا وہ دیوالیہ ہو کر بھاگ گئی ہے۔ زبرج کا ڈریم پروجیکٹ ادھورا رہ گیا ہے، 2 سال سے اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ وہ 2 ہفتوں سے تھراپی سیشنز لے رہا ہے۔ تھراپی ہیلز، 2 لفظی تبصرہ، سارا دھیان کھانے پہ۔ زخرف کے باپ کے قاتل اسے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ زخرف ٹھیک ہے۔ وہ حسن کی بات کاٹ کر بولا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو وہ 10 سال پہلے والا زلطان لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کی فکر تھی اور وہ اپنی آنکھوں کا حال نہیں چھپا سکتا تھا۔ حسن نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ ہم کون ہیں زلطان؟ ہم کیا بن گئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم سب کے درمیان اتنی دوریاں کیوں آ گئی ہیں؟ زلطان نے پہلو بدلا۔ ہم ایسے نہیں تھے، ایک دہر تھا جس میں ہم… پلیز حسن، میں اس وقت تمہارا لیکچر نہیں سن سکتا۔ ہر وقت مجھے ہی کیوں سناتے رہتے ہو؟ کبھی کسی اور دوست سے کیوں کچھ نہیں کہتے؟ میں تم سب کے درمیان آیا تھا اور میں ہمیشہ تم سب کے درمیان آؤں گا۔ دہر کا چکر بدل چکا ہے مگر حسن سلطان آج بھی ویسا ہی ہے۔ کاش تم ہم سب کے درمیان نہ آئے ہوتے۔ زلطان بڑبڑایا اور اپنی پلیٹ پہ جھک گیا۔ ہاں، مگر کھانے سے ذائقہ رفع ہو چکا تھا۔ حسن اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ مناظر بدل گئے۔ باب دہر نے اپنے پٹ جدا کی اور 10 سال پرانا بھولا بسرا منظر ہماری آنکھوں کے آگے ہے۔ لندن میں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہیں، مگر ان پیزا، برگر اور باقی ہر قسم کے فاسٹ فوڈ کو چھوڑ نہاری، کڑاہی پائے، نان، چنے، پالک گوشت، بریانی کھانے کا جی چاہے تو کیا لندن آپ کو مایوس کرے گا؟ لندن مہمانوں کو مایوس نہیں کرتا۔ لندن اور اس کے مضافات میں کئی دیسی ریستوران ہیں جہاں خالص دیسی مرچ مسالوں والے کھانے دستیاب ہیں۔ ایسے ہی ایک ریستوران میں چپکے سے قدم رکھو تو ایک گول میز کے گرد 4 کرسیاں رکھی تھیں جن پہ 4 لوگ بیٹھے تھے۔ چاروں نے اسکول یونیفارم پہن رکھا تھا، گلے کی ٹائی میز پہ رکھی تھی جن سے وہ چاروں وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ صاف کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹ کارز بھی اسی میز پہ خوار ہو رہے تھے۔ میز کی طرف نظر اٹھاؤ تو پراٹھے، نان، چنے، سادہ چپاتی، قورمہ، بریانی، آلو گوشت، آلو کی بھجیا رکھی تھی، ساتھ لسی کے بڑے بڑے چاندی کے گلاس۔ انگریزی لباس پہنے دیسی کھانا کھاتے وہ چاروں کوئی اور ہی مخلوق لگتے تھے۔ انگلیوں پہ لگے سالن کو انگلیوں سے چاٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے سے زیادہ کھا لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے تھے، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی پلیٹ بھی بھرتے جاتے تھے۔ ان چاروں سے ذرا فاصلے پہ رکھی میز پہ ایک سیاہ آنکھوں والا لڑکا بیٹھا تھا، گلاس وال کے پار آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے۔ وہ تمیز اور تہذیب سے پراٹھا اور انڈا کھا رہا تھا۔ بے اختیار اسے اپنے بہنوئی کے بنائے کشمیری پراٹھے یاد آئے۔ کمبخت منہ سے زہر اگلتا تھا مگر ہاتھوں سے شاہکار بناتا تھا۔ اسے یاد کر کے وہ مسکرایا۔ حسن سلطان یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک ذرا کی ذرا نظر اپنے سے فاصلے پہ بیٹھے ان 4 لوگوں پہ بھی ڈال لیتا تھا۔ ان میں سے 2 لوگوں کو وہ جانتا تھا، ایک زلطان کیونکہ صفدر حسین صاحب سے اس کے باپ معراج حسن کی اچھی خاصی دوستی رہی تھی، اور دوسری زخرف جس کی ماں سے حسن کی بہن کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ ایلیٹ کلاس کی فیشن آئیکونز۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس نہیں گیا، یہ اس کا انداز نہیں تھا۔ مجھے تو لگا تم پیسے لائے ہوگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آواز پہ اس نے گردن موڑی۔ شادان حسب توقع بھڑک رہا تھا۔ بھاری بھرکم سی پاکستانی مالکن ان چاروں کو خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ شادان، پچھلے ہفتے بھی میں نے بل دیا اور مجھے لگا آج تم سب ہو یہاں تو مجھے کیا ضرورت ہے والیٹ لانے کی؟ زلطان کا چہرہ مارے شرمندگی کے سرخ پڑ رہا تھا۔ زخرف کا بس نہ چلتا تھا کہ کسی کونے میں چھپ جائے۔ کسی کو اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ زبروج تھا۔ اگر اسے کہہ دیتے کہ چلو تم نے برتن دھونے ہیں، وہ ہنسی خوشی پیا دیس چلا جاتا۔ تم لوگ پیسے لائے ہو یا نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے میرے پیسے چاہیے ورنہ تم سب ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ مالکن کی آواز پہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چوتھا اس وقت باقی بچے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ پلیٹ خالی کرنا کب سیکھیں گے اس کے دوست؟
کتنے پیسے ہوئے؟ حسن سلطان اپنی میز سے اٹھ آیا تھا، کسی قسم کے دکھاوے کے لیے نہیں، ہاں البتہ سکھائے گئے آداب کے لیے۔ عورت اب اسے پیسے بتا رہی تھی۔ حسن کا منہ باقاعدہ کھلا تھا۔ 10 سے 12 لوگوں کا کھانا وہ 4 لوگ کیسے کھا گئے تھے؟ اس نے والٹ سے پیسے نکال کر عورت کی طرف بڑھائے۔ جب شادان نے انڈین سوپ سیریل کے فلاپ ہیرو کی طرح اپنا ہاتھ بیچ میں لایا، آس پاس بنا آواز کے دھوم 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 تنا نا نا دین دیر نا دین رانا بجنے لگا تھا۔ کیمرہ مین کا بجٹ نہیں تھا، ورنہ چھپ چھپ کی آواز کے ساتھ ایک ایک کردار کا چہرہ بھی دکھایا جاتا۔ تم ہمارے باپ لگتے ہو جو بل پے کرو گے۔ باقی تینوں نے برا منایا، بھلا ان کے باپ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میری اولاد تم جاروں جیسی ہوتی تو اپنی بیوی پہ کیس کر دیتا اور خود کتا مار پی کر مر جاتا۔ کتا مار پی کر مر جاتا؟ اچھا اوکے، چوہا مار نہیں ہوتا۔ زبرج پلیٹ سے چہرہ اٹھا کر پہلی بار بولا۔ حسن نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تمسخر تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم چاروں جیسی اولاد کے بعد صرف چوہا مار اثر کرے گی؟ آپس کی بات ہے، کتا مار بھی اثر نہیں کرے گا، ہاں مگر ایک ہیڈ شاٹ۔ زبرج کی چلتی زبان باقی 3 کی گھریوں پہ رک گئی تھی۔ اس کا علاج تو وہ ہاسپٹل جا کر کریں گے۔ یہ حسن سلطان ہے، بابا کے دوست کا بیٹا۔ زلطان نے ان تینوں سے حسن کا تعارف کروایا، پھر حسن کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بابا نے مجھے تم سے ملنے کا کہا تھا، آئی ایم سوری میں وقت نہیں نکال سکا۔ حسن نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما۔ زخرف نے اسے ہلکی آواز میں ہائے کہا، اور شادان کے دل پہ دوستوں کی یہ پرانی سنگت آئے ہائے کی طرح لگی تھی۔ پیسے دے کر حسن واپس اپنی میز کی طرف جانے لگا جب زلطان نے اسے روک لیا۔ ہم پرسوں تھیٹر جا رہے ہیں، تم بھی جوائن کرو نا، ہمیں ملتے رہنا چاہیے۔ حسن سے مل کر اسے واقعی اچھا لگا تھا، اور زلطان صفدر اچھے لوگوں کو اپنے پاس سیو کر لیا کرتا تھا۔ اگر یہ تھیٹر آیا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا۔ اپنے دوستوں کے بڑھتے ہوئے التفات دیکھ کر شادان کو غصہ چڑھا۔ سب نے ٹھہر کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر زخرف نے اس کی کلائی پکڑی۔ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے۔ وہ انگلی سے اس کی کلائی پہ نشاندہی کر رہی تھی۔ یہاں سے کٹ گئی تو زندگی کا کوئی امکان نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ شادان نے صدمے سے اسے دیکھا، پھر باقی دوستوں کو۔ یعنی میں واقعی نس کاٹ لوں؟ ویسے تو تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن اگر یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو میں دوستوں کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ زلطان نے اس کا کندھا تھپکا۔ اور اگر ہو سکے تو اپنی ڈینم جیکٹ مجھے دے دینا، اسے میں اس جیکٹ میں اچھا لگتا ہوں۔ زبروج کی فرمائش۔ زلطان صفدر نے سر جھٹکا اور پھر حسن کو دیکھا، وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارا نمبر ہے، ایڈریس بھیج دوں گا، زلطان خوش دلی سے بولا۔ آج تم نے پے کیا ہے، تھیٹر کے لیے پاپ کارن اور کافی میں لے آؤں گا۔ زبروج کی شاخت جی۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا حسن، زخرف مسکرا کر بولی۔ شادان اب بھی اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسن اپنی میز کی طرف جاتے جاتے رکا، مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ باقی تینوں کا بل بھر دیا ہے، مگر تم پہ یہ فیور ادھار رہا کیونکہ میں تمہارا باپ نہیں، اور نہ ہی مجھ پہ تمہاری نس کاٹنے کی دھمکی اثر کرے گی۔ شادان کا بس نہ چلتا تھا وقت کو پیچھے لے جائے اور اس ریستوران پہ آنے پہ لعنت بھیجے۔ اس دن کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان 4 لوگوں میں 5ویں کا اضافہ ہو گیا۔ تھیٹر کے ٹکٹس 5 ہو گئے، میٹرو کی سیٹس 5 ہو گئیں، کافی کے کپ 5، پیزا کے ٹکڑے 5 ہوتے تھے۔ ادھار مانگنے کے لیے ایک فرد بڑھ گیا تھا، پلان میں حصے بٹ گئے، کپڑے مانگنے کے لیے ایک اور وارڈروب بڑھ گئی، خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔